अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख़वातीन व हज़रात। वसे आईना के सिलसिले के एक और इंटरव्यू के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान तज़ीन ज़ाहिदा। ये प्रोग्राम टीजी प्रोडक्शंस के बैनर तले तैयार किया गया है। टीजी प्रोडक्शंस एक पाकिस्तानी थिएटर कंपनी है जो अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में बेस्ड है। अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में प्रोग्राम पेश करती है। पसे आईना के इंटरव्यूज की एक शान नुज़ूल ये भी है कि हम लव सेलिब्रिटी को रिडिफाइन करना चाहते थे। हम ये बताना चाहते थे कि सेलिब्रिटीज सिर्फ एक्टर्स, सिंगर्स और डांसर्स ही नहीं होते हैं, बल्कि सेलिब्रिटीज वो लोग होते हैं जिन्होंने माशरे के लिए, हमारे आपके लिए कुछ ऐसे काम किए हों जो वर्थ सेलिब्रेटिंग हों। आज की हमारी मेहमान ऐसी ही एक गैर मामूली खातून हैं। प्रोफेशन के एतबार से डॉक्टर हैं, मगर मसीहाई सिर्फ इनका प्रोफेशन नहीं, पैशन भी है। डॉक्टर साहिबा मुतअद्दिद आलमी फलाही इदारों के साथ काम कर चुकी हैं। SIUT नॉर्थ अमेरिका की फाउंडिंग मेंबर हैं और 20 साल इस तंजीम की प्रेसिडेंट रही हैं। गुज़िश्ता 40 साल से ह्यूस्टन में एज ए फिजिशियन फराइज सर अंजाम दे रही हैं। आज रिटायरमेंट के बाद भी हफ्ते में 3 रोज वॉलंटियर के तौर पर काम करती हैं। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर फातिमा सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया आपका, हमें वक्त देने के लिए। इतनी गोनागू मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। और अभी आपके आने से कबल मैंने आपका एक मुख्तसर तारुफ पेश किया है, लेकिन सिंस अब आप सामने हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि क्या वजह रही कि मैंने आपको बुलाना चाहा अपने इस प्रोग्राम में। जितने अरसे से मैं यहाँ पर हूँ और मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ और उनकी मिशंस को देख रही हूँ, हर एक के पास कोई एक बहुत आला मकसद है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मिशन से कमिटेड होने के बावजूद सेल्फलेस होते हैं। वो अपनी जात से छोटों बड़ों सबको फैज पहुंचाते हैं और बकौल मखदूम मुहिउद्दीन के हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो उनमें वो बात होती है। और आप भी ऐसी ही एक हस्ती हैं और बहुत से फलाही इदारों के लिए आप काम करती रही हैं, सपोर्ट करती रही हैं, मुख्तलिफ इदारों को प्रमोट करती रही हैं। और वरना मैंने महसूस किया है कि लोग जब चैरिटीज के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो वो सेल्फलेस नहीं रहते। अगर एक इदारे से मुंसलिक हो जाएं तो बाकी सारी दुनिया से बेजार हो जाते हैं। अपने इदारे की फंड रेजिंग में इस कदर मुस्तगरक हो जाते हैं कि बकौल शख्स से किसी को अपना बुखार भी नहीं देते। तो मगर आपको मैंने बहुत मुख्तलिफ पाया। आपसे हम थोड़े से सवाल करना चाह रहे थे। खिदमत खल्क का जज्बा मैंने देखा कि आपके अंदर बेहद है, और ये किस तरह से पैदा हुआ? बिलुमूम हमारे यहाँ बच्चों को क्लास में पोजीशन लाने की तो तरगीब दी जाती है, मगर वॉलंटियरिंग की अहमियत का एहसास नहीं दिलाया जाता। आपके वालिदैन का इस बारे में क्या रवैया था? मेरे वालिदैन ने हमेशा से, जब मैं छोटी थी, जब से मुझे इस चीज के लिए एनकरेज किया कि इंसान की मदद करो जब भी कर सको, किसी वक्त भी। मैं जो जिस स्कूल में गई वहां पे भी हमने यही सीखा। मेरा स्कूल जो था वो कॉन्वेंट स्कूल था। मुझ पे जो स्कूल में देखती थी मैं जब छोटी थी, फर्स्ट और सेकंड थर्ड ग्रेड में, इस स्कूल के बाद वहां पे बच्चों की और औरतों की लाइन आके बैठ जाती थी। हमारा स्कूल खत्म हुआ तो वो लोग आगे बैठे हुए थे। फिर ये नन्स जो थी ये उन लोगों को दूध बांटती थी। अच्छा, वहां पे हम लोगों को ये एनकरेज किया जाता था जब थोड़े बड़े हो जाए, 5th ग्रेड में, 6th ग्रेड में, तो कि अगर आप स्कूल के बाद रुक के इन लोगों की हेल्प करें, हमारी हेल्प कर दें। तो मैं जब 6th ग्रेड में थी तो मैंने शुरू किया। 6th ग्रेड से शुरू किया? 6th ग्रेड में तो मैंने शुरू किया। तो स्कूल के बाद हम 1 घंटा वहां पे रहती थी।
تو وہ ہم کو دودھ ہم جیسے 5-6 عورتیں ہیں بیٹھی ہوئی تو ان کو دودھ بانٹنا ہے، تو وہ بالٹی میں دودھ لا کے دیتے تھے. تو وہ ہم ایک ایک مگ دودھ خاندان میں جتنے بچے ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، ان کو ایک ایک مگ ان کا حصہ ان کو ان کی پتیلی میں ڈالتے تھے. تو وہ ہفتے میں 1-2 بار اس طرح سے، مطلب تو وہ میں نے کافی دن کیا وہ اس طرح کا کام. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ کسی کو اپنا فرسٹ والنٹیئرنگ ایکسپیرینس گردانیں گی، یا اس کے یعنی جب آپ یہ کر رہی تھیں ایز اے 6th گریڈر آپ کو اس بات کا ادراک تھا کہ آپ والنٹیئرنگ کر رہی ہیں یا آپ خدمت خلق کر رہی ہیں، یا یو ور جسٹ ڈوئنگ ایز اندر ایکٹیویٹی؟ یعنی یہ چیز کب آپ میں پیدا ہوئی کہ مجھے مگر یہ مطلب مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں کسی کی مدد کر رہی ہوں. یہ بچے آتے تھے اور وہ عورتیں ہوتی تھیں، they were needy people, they were really needy people. تو ان کو اس طرح سے کر کے خوشی ہوتی تھی کہ یہ میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہی ہوں. اور گھر میں بھی مطلب کافی اس کو انکریج کرتے تھے، مطلب اسکول سے 1 گھنٹہ لیٹ پک اپ کرنا مجھے، وہ ٹائمنگ ہوتی تھی. میرے بھائی بھی اسکول جاتے تھے تو ان کو پک اپ کیا جاتا تھا، پھر میرے لیے خاص آتے تھے کہ دیر میں آئے گی یہ. تو بس یہی تھا. آج کل ڈاکٹر فاطمہ میڈیکل پروفیشن کو اختیار کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بالخصوص لڑکیوں کے لیے. میں محسوس کرتی ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی رشتے اچھے آنے لگیں گے، معاشرے میں ایک رسپیکٹیبلٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی یا رسپیکٹ معاشرے میں حاصل ہو جائے گی. اور اگر امریکہ میں دیکھا جائے تو لوگ اس کام کے فائنینشیل ایسپیکٹ سے بے حد متاثر نظر آتے ہیں، مگر وہ نوبلٹی کا احساس جو اس کام سے وابستہ تھا تقریباً ختم ہو گیا ہے. جس وقت آپ کا ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا اور پھر جہاں سے آپ فارغ التحصیل ہوئیں، تو آپ کے کیا جذبات تھے اپنے پروفیشن کے بارے میں؟ میرا ارادہ میڈیکل کالج میں جانے کا اسکول کے درمیان ہو گیا تھا. اور وہ میں ایک اور چیز بتاؤں کہ میں اسکول کے دوران ہمارے گھر کے پاس ایک ندی تھی، لیاری ندی. تو اس میں اکثر وہ فلڈ آ جاتا تھا. تو اس میں میری امی اور ان کے جو ہمارے محلے کی جو خواتین تھی وہ جا کے ان لوگوں کی مدد کرتی تھی. کہ ان کو کھانا دے رہے ہیں، کپڑے لے کے جاتے تھے. تو یہ سب چیزیں میں نے اپنے ماحول میں دیکھی. اور اس میں پھر میں بھی جاتی تھی ان لوگوں کے ساتھ، دیکھتی تھی. اس میں مجھے مطلب غربت کا جو تھا اثر ان لوگوں کے اوپر وہ نظر آتا تھا. میں سوچتی تھی ان لوگوں کی کس طرح سے مدد کی جائے. بالکل. تو میڈیکل اسکول میں جب گئی ہوں تو میرا تو مطلب وہ تھا ارادہ پورا کہ میں میڈیکل اسکول میں جاؤں گی. اور اس سے نہیں کہ اس میں فائنینشیل گین ہے، اس میں یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے جو بیمار لوگ ہیں، جن کو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے میں ایک ڈاکٹر بنوں گی. بالکل صحیح. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ آگے رشتے آئیں گے یا یہ سب دماغ میں کبھی نہیں آیا. صحیح. آپ نے بحیثیت ڈاکٹر پہلے 10 سال انگلینڈ میں کام کیا، اس کے بعد آپ امریکہ آئیں اور اپنی تجربات کی بنیاد پر کوئی دلچسپ یا قابل ذکر آبزرویشن ہمیں بتائیے جو آپ نے مختلف جگہوں پر کام کر کے آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ میری آبزرویشن. دیکھیں میں آپ کو کم بتاتی ہوں. پاکستان میں جب میں نے کام کیا کراچی میں گریجویشن کے بعد اور ڈیورنگ اسکولنگ، تو وہ مجھے وہاں پہ وہ فرق نظر آتا تھا کہ غریب اور امیر کا ہیلتھ کیئر کتنا ڈفرنٹ ہوتا ہے. بالکل. میں نے اور ابھی تک میرا دل اس سے سوچ کے کہ کس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ
بچہ ہے اس کو میننجائٹس ہوئی صحیح. اور ماں باپ کے پاس اینٹی بایوٹک دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, پوری عمر کے لیے وہ معذور ہو گیا. یا یہ کہ میں نے دیکھتی تھی کہ نمونیا دوا نہیں ہے, مطلب دے ڈائی. تو یہ چیزیں جو مجھے ہمیشہ بہت مطلب دل کو لگتی تھی, بہت اثر ہوتا تھا. تو بس پھر وہاں پہ جیسے گاؤں میں اور شہر کے جو رہنے والے تھے ان میں کتنا فرق تھا جی, کہ شہر والوں کو تو پھر بھی کیئر مل گئی, بالکل طبی امداد. گاؤں والے جو تھے میلوں سے, میں تو اپنا بتاتی ہوں ٹھٹا کہ سے جو کوئی آیا تو کوئی اس زمانے میں مطلب 60s کی بات بتا رہی ہوں, صحیح صحیح, کہ اونٹ پہ آتے تھے وہ لوگ. او مائی گاڈ. اچھا. تو آتے آتے ہی ان کی حالت خراب ہوتی تھی, جب ہسپتال پہنچے تو بہت ہی بیمار. صحیح. اس لیے وہاں لوکلی تو کوئی تھا ہی نہیں, نہ ڈاکٹر نہ کوئی ہیلتھ کیئر. تو میں اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں. تو میرے پر کافی اثر ہوتا تھا اس کا کہ یہ کیوں ہے ایسے. اچھا یہ تو ہو گیا پاکستان کا. صحیح. انگلینڈ میں گئی, بہت فرق دیکھا میں نے کہ وہاں ہر ایک کو بیسک میڈیکل کیئر ملتی ہے. صحیح. نیشنل ہیلتھ سروس وہاں پہ. جی. تو میرا بھی دل اتنا وہ ہوتا تھا کہ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا کہ ہر ایک کو کم سے کم بیسک کیئر تو مل جائے. چلو اسپیشلائز نہیں ملتی ہے تو بیسک مل جائے. صحیح. بہرحال تو وہاں پہ ہر ایک بچہ, ہر ایک اڈلٹ, ماں باپ, جو بھی بڑھا ہے ینگ ہے, سب کو علاج باقاعدہ ہوتا تھا. بیسک کیئر ان کو وہاں ملتی تھی. پھر یہ امریکہ میں, یہاں پہ بھی ہر ایک کو کیئر مل جاتی ہے, لیکن کوالٹی آف کیئر جو ہے وہ فرق ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, انشورنس ہے, تو you get a better care compared to somebody who is not that well off یا does not have insurance. صحیح. تو مگر یہاں بیسک کیئر یہاں پہ بھی مل جاتی ہے ہر ایک زیادہ تر لوگوں کو. صحیح صحیح. تو وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ ایک کیا موقع تھا جب پہلی بار آپ کے دل میں SIUT کے لیے کچھ کام کرنے کا خیال آیا. آپ وہ واقعہ ہمیں سنائیے. SIUT کے لیے خیال آیا جب میں 1998 میں پاکستان گئی تھی. صحیح. سول ہاسپٹل, اس میں وہ کام کرتے تھے. صحیح. پورا ایک وارڈ تھا ان کا. تو اس میں نے جا کے جب دیکھا تو یہ 1998 کی بات بتا رہی ہوں. صحیح. کہ وہ ان کا یورولوجی کا وارڈ تھا. صحیح. تو وہ کیتھیٹرز ہوتے ہیں, یورین کیتھیٹرز. جی جی. تو وہ اس میں آٹو کلیو میں ڈال کے اس کو اسٹیرلائز کر رہے تھے. ریپیٹ, ایک دفعہ یوز کیا پھر اس کو اسٹیرلائز کیا. اسی طرح سے انجیکشن کے سرنجز اسٹیرلائز ہو رہے تھے. تو پھر میرے پر بہت اثر ہوا اس کا کہ ہم تو یہاں ذرا سا اس میں مڑ بھی جاتا تو ہم پھینک دیتے ڈسپوزیبل. صحیح. تو میں نے اس وقت سوچا کہ اور پھر اور بھی چیزیں دیکھی میں نے وہاں پہ, ان کی ضروریات, ہاسپٹل بیڈز نہیں پراپر, یہ سب. تو میں پھر واپس جب آئی تو یہاں کا جو ہاسپٹل سسٹم ہے اس کا تو تھوڑا مجھے اندازہ تھا کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسپوز کرتے ہیں ان یوزڈ, یا یہ کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. صحیح. تو ان کو دے دیتے ہیں. اٹ گوز ٹو دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز. صحیح. تو میں نے ان لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کہ اس طرح سے مجھے مطلب ہیلپ کرو کچھ. صحیح ہے.
ان لوگوں سے کافی چیزیں لی, جیسے ہاسپٹل بیڈز لیے, آپریٹنگ روم کے بیڈز وہ لیے, اکوپمنٹ لیا. تو پورا ایک کیریئر, وہ 40 فیٹ کا وہ ہوتا کیریئر, صحیح, وہ بھر کے پھر یہاں پہ فنڈ ریزنگ کی. یہاں میلے ہوتے تھے ہر سال ہیوسٹن میں, تو اس میں فنڈ ریزنگ کی. جی جی. تو وہ جو کیریئر تھا اس کو بھیجنے کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے. صحیح صحیح. اور وہ بھیجا. میں یہاں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے باقاعدہ SIUT نارتھ امریکہ کو کب شروع کیا اور کیسے اس کا مشن آپ نے شروع کیا, یہ بتائیے SIUT نارتھ امریکہ کے بارے میں. جی. اچھا, تو نہیں ایسا ہوا تھا کہ مطلب مجھے جب یہ احساس ہوا کہ یہ کب تک میں اس طرح سے یہ کیریئر بیچتی رہوں گی, پرانی چیزیں یوز کی ہوئی ڈسکارڈڈ. تو پھر یہ 2000 کا تھا وقت. یس. تو اس وقت یہ خیال آیا کہ وہاں پہ ہم کو مطلب باقاعدہ سپورٹ دینا چاہیے. صحیح. تو SIUT کا آغاز ہوا. صحیح. ہم نے ایک فنڈ ریزنگ کی اور یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی. صحیح صحیح. تو جب سے شروع ہوا. صحیح صحیح صحیح. تو آپ چونکہ بہت بڑا آپ کی زندگی اور آپ کی جو سروس ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ SIUT نارتھ امریکہ ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ SIUT ادیب الحسن رضوی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے, اور سنس یہ آپ کے قریبی دوستوں میں رہے, آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے, تو کیا آپ ان کے بارے میں ہم سے کچھ شیئر کیجئے. کتنا عظیم آدمی, یقیناً میرا خیال ہے بہت کئی صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو ایز اے ینگ ڈاکٹر یا ایز اے اسٹوڈنٹ ان MBBS سے لے کے آپ نے ایٹ واٹ پوائنٹ آف ٹائم انہوں نے وہ سائنس شو کیے جو عظیم کام یہ کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ جو عظیم کام کر رہے ہیں, یہ جذبہ تو میں جب فرسٹ ایئر میں میرا ایڈمیشن ہوا تو ہی واز این رجسٹرار. اچھا. RMO کہلاتے ہیں جو. ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ سرجیکل وارڈ میں ہوتے تھے. صحیح ہے. اور اس وقت یہ اور کچھ اور ہم ساتھی تھے ہمارے, وی ہیڈ اے گروپ. صحیح. جو اس قسم کی باتیں, جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ غریب اور امیر کا جو فرق تھا, جی جی, وہ ہم سب کو اس کا احساس تھا کہ یہ ہے. بلکہ کچھ لوگ تو ہم کو یہ تک کہتے تھے کہ یہ سرخے لوگ ہیں. اچھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح. کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ سرخے اس کے ہیں, آئیڈیالوجی کے. صحیح صحیح. تو جذبہ تو ہمیشہ سے تھا. اور پھر یہ ہوا, اتفاق ایسا ہوا کہ میری شادی ہوئی and he happened to be my husband's class fellow. اچھا. صحیح. تو اس وجہ سے ہمارا ان سے اور زیادہ تعلق ہو گیا. مطلب ایز اے کلاس فیلو ہی used to come, ہمارے گھر آتے تھے, ہم ان کے پاس جاتے تھے. He was an RMO in England. صحیح. اور ہم لوگ بھی مطلب اسی اسٹیج میں ان کے کلاس میں نہیں تھی. I was much junior. صحیح. تو مگر my husband, we were about, we were good friends. صحیح صحیح. خیالات تو ہمیشہ سے ایسے تھے ان کے, جب بھی بات ہوتی تھی we used to think about it. اینڈ ہم لوگوں کا یہ ہوا کہ جب یہ واپس پاکستان جانے لگے تو ظاہر ہے we had no intentions of going back to پاکستان, بلکہ ہم کہتے تھے وہاں جا کے کیا, یہاں دیکھو کتنا اچھا ہے, people are treated so well. تو یہ کہتے تھے نہیں, میں جو ہوں I need to go and serve my people. کیا بات. یہ ہماری ڈس ایگریمنٹ ان سے اس وقت بھی ہوتی تھی. اور پھر جب یہ چلے گئے تو جب بھی بات ہو فون پہ کہ آ جاؤ, بس یہاں پہ آ کے کام کرو. آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے بھی بہت بڑا کام کیا.
کہ آپ نے یہاں سے رہ کے انڈائریکٹلی وہ اس طرح سے انہیں سپورٹ کیا جو شاید آپ وہاں رہ کے نہ کر پاتے. جی میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ہی چیزیں قابل قدر ہیں اور قابل ذکر ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ایز فرینڈس فرام این ارلی ایج اور ہم خیال لوگ جو تھے, لائک مائنڈیڈ لوگ تھے, تو آپ نے ایک دوسرے کے مشن کو سپورٹ کیا اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کیا. یہ نہیں ہوا کہ اس بات پہ بس تم یہاں نہیں آ رہے ہو تو لڑائی ہو گئی اور بس دوستی ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہوا, بلکہ خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے تعلق کو یہاں تک ماشاءاللہ پہنچایا. بالکل بالکل. نہیں, ہم لوگوں کا بھی جذبہ, مطلب میرا خاص طریقے سے انسانیت کے لیے ہیلپ فل ہونا تھا. جیسے یہاں پہ بھی جب رہتے تھے تو پاکستان میں فلڈ آیا, جی انڈیا میں فلڈ آیا. جی, میں یہی آپ سے میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے انڈیا اور پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ریلیف پروگرام کیے, آپ نے ٹرکی کے ارتھکویک وکٹمز کے لیے آپ نے فنڈ ریزنگ کی, ہریکین کیٹرینا اور ہریکین ریٹا. پاکستان میں جو وہ آیا تھا ارتھکویک, اس کے لیے, ہاں, اس کے لیے بھی آپ نے کام کیا اور یہ ساری ریلیف ایفرٹس میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا. ایسا لگتا ہے ڈاکٹر فاطمہ کہ آپ کی ایک ایسی گیونگ اسپرٹ ہے آپ کے پاس جو ایک بے کراں سمندر کی طرح ہے, جس نے بلا امتیاز رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کی ہے. اپنے کچھ تجربات آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے مختلف ملکوں کے لیے اور ڈیزاسٹرز کے لیے جو آپ نے فنڈ ریزنگ اور آپ نے خدمات انجام دی ہیں, اس کے بارے سے, اس حوالے سے. میں جو ہوں, جب ہیوسٹن میں 87 میں آئی تھی, صحیح, تو میری ملاقات میری کلاس اسکول کے دوران کی ایک کلاس فیلو سے ہوئی. صحیح صحیح. مریم, صحیح, اتفاق سے ہوئی. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں رہتی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو پھر ہم لوگ جب ایک ایسوسیشن ہم لوگوں نے فارم کی, مریم نے اور میں نے, ہم مل کے ایک ایسوسیشن ہم نے فارم کی, اس کا نام تھا پاکستانی امریکن والنٹیئر ایسوسیشن. صحیح ہے. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں کس سن کی؟ 87. اوکے, صحیح. اس وقت ہم نے ایک ایسوسیشن فارم کی, تو اس کے تھرو ہم لوگ یہاں پہ جو بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں, ضروریات لوگوں کی, اکثر فیملی پرابلمز لوگوں کے ہوتے تھے یا ہیلتھ پرابلمز ہوتے تھے, ان کی ہیلپ کرنا. جیسے فار ایگزامپل کسی کالج کے بچے کو اس کو فیس دینا, اس کے پیرنٹس کے نہیں افورڈ کر سکتے, حالات بدل گئے, تو وہ ہم کر کے جمع کر کے پیسے ان کی فیس دے دیتے تھے. یا یہ کہ کسی کی جاب چلی گئی تو الیکٹرک بل نہیں ہے, پے نہیں کر پا رہے ہیں, پانی کا بل, جو بھی ہے اپنے جو بیسک ہوتے ہیں, تو وہ ہم نے فارم کی تھی. تو اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی فلڈ آیا تھا, انڈیا میں بھی آیا, پھر پاکستان میں بھی آیا. تو اس میں ہم کافی انوالو رہے. بہت جاننے والے سنتے تھے کہ اچھا وہ بھی, ان کے اوپر بھی اثر ہوا. یہ سندھ میں, پنجاب میں کافی اچھا برا فلڈ آیا تھا. جی ہاں. تو ہم لوگوں نے مل کے ان لوگوں کے ساتھ we sent a lot of supplies. صحیح, کنٹینرز بھجوایا آپ نے. جی صحیح صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہم کچھ آپ کی فیملی لائف کے بارے میں اور آپ کی جو ڈے ٹو ڈے اسٹرگلس تھیں ٹو مینٹین دا بیلنسنگ ایکٹ جو آپ کر رہی تھیں, اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک ماشاءاللہ سے آپ ایک بیوی تھیں, ایک ماں تھیں, ایک ہوم میکر تھیں, اور ایک فل ٹائم جاب کر رہی تھیں ایز اے فزیشین. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ والنٹیئرنگ بھی کر رہی تھی. تو کبھی آپ نے میرے ساتھ, میری امی بھی رہتی تھیں, تو میری بیٹی بھی تھی. او ماشاء اللہ, بتائیے آپ ان کی کیئر ٹیکر بھی تھی. صحیح ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اتنی ساری ذمہ داریوں کو
کس طرح مینج کر پاتی تھیں آپ؟ کبھی تھکتی نہیں تھیں یا یہ خیال نہیں آتا تھا کہ بھئی اب میں ریٹائرمنٹ کے بعد والنٹیئر کر لوں گی, ابھی ہی کیوں کروں؟ بس یہ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ پیشن ہوتا ہے, صحیح, پیشن ٹو ہیلپ پیپل, صحیح, اور جو کہ ہمیشہ سے تھا مجھ میں. مطلب اس پیشن کو دیکھ کے آئی کین گو بیک ٹو مائی چائلڈہڈ ڈیز, جب اس کو دیکھ کے میرے فادر نے مجھے اسکول کے دوران کی بات بتا رہی ہوں, صحیح صحیح, کہ میرے فادر نے مجھے سینٹ جانس بریگیڈ جو کہ کراچی میں ہوا کرتا تھا, مطلب ٹین ایج لوگوں کا, صحیح, تو اس میں مجھے داخل کر ایڈمٹ کر مطلب ممبرشپ دلائی. صحیح صحیح, تو ان کو کوئی چیز ایسی میری نظر آئی ہوگی کہ یہ اس میں یہ کوالٹی ہے, یہ جذبہ جو ہے اس میں ہے, تو اس میں ہم لوگ جیسے فرسٹ ایڈ, ہیلتھ ہائیجین, لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا, وہ سب ہم کو بتاتے تھے, سیکھتے تھے. فرسٹ ایڈ ہم نے سیکھی, میں نے سیکھی وہاں پہ, تو وہ جذبہ تو ہمیشہ سے تھا. بالکل بالکل صحیح. پھر میرے ہسبینڈ بہت سپورٹو تھے اس چیز کے, میرے ساتھ بہت سپورٹ کی, اسپیشلی یہ SIUT کہ نارتھ امریکہ کا جو تھا, اس میں ہی پلیڈ میجر رول. صحیح, he was very supportive. And then I had a very good daughter. کوئی ڈیمانڈ نہیں اس کی, بیچاری she was helpful. مگر یہ کہ اپنی سیلف سفیشینٹ کبھی یہ نہیں کہ مجھے یہ چاہیے یا یہ میری ڈیمانڈ ہے یا یہ کیوں نہیں کیا گیا, کچھ بھی نہیں. تو اس طرح سے میرا خیال ہے سارے عوامل مل گئے آپ کی سکسیس میں, آپ کو اس چیز میں کامیاب کرنے میں. تو یہ تو بہت زبردست بات. ایک اور چیز ہمارے دل میں آ رہی تھی پوچھیں آپ سے کہ اگر آپ, چونکہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ تو یعنی کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی ڈاکٹر ہونے سے نہیں ہے, انسانیت کی خدمت کا جذبہ تو میں سمجھتی ہوں ہر انسان کے اندر ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر نہ ہوتی تو آپ کیسے اس جذبے کی تسکین کرتی, کیا کرتی ہیں؟ میں ڈاکٹر نہ ہوتی تو مجھے پتہ ہے کیا شوق تھا, جی, ٹو بی لنگوسٹ ہو کے دین آئی کین ٹریول, اور جہاں پہ بھی ضرورت ہے میں وہاں جاؤں. یہ میری وہ تھی. اور ابھی بھی even today I have now retired. میری یہ خواہش ہے کہ ہیلتھ کیئر ابھی بھی, چاہے میں مطلب ناٹ میڈیکل کیئر, مینٹل ہیلتھ کیئر, بالکل بالکل بالکل, سوشلی لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ کس طرح سے پوری کریں, کی جائیں. بالکل صحیح. وہ فزیکل ہیلتھ کیئر تو چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر کر دیتا ہے, اور مطلب ٹریٹمنٹ میڈیکل, وہ مینٹل ہیلتھ کیئر بھی. لیکن جو روزانہ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا لوگوں میں, گھروں میں, رشتوں میں, نیبرہڈز میں, وہ that is what I sometimes think about. How can that be done? صحیح صحیح. نہیں, اتنی آپ کی ڈفرینٹ اپروچ ہے, تبھی آپ ہمیں بالکل بہت سارے مختلف کاموں میں ایکٹیو نظر آتی ہیں جو یہاں پہ کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بتائیے ڈاکٹر فاطمہ, ماشاءاللہ سے جب آپ آج مڑ کے دیکھتی ہیں تو 6ٹھی کلاس کی اس لڑکی کو جو غریب بچوں میں دودھ تقسیم کر رہی ہے آفٹر اسکول, تو 20 سال SIUT نارتھ امریکہ کی پریزیڈنٹ رہنے کے بعد, اور اب آپ ہفتے میں 3 دن والنٹیئر کر رہی ہیں آئی گیس ابن سینا کلینک میں, آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کوئی کام ایسا ہے جو کرنے کی مزید آپ کو خواہش ہے؟ ایسا ہے, میں یہ سوچتی ہوں کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ہونا چاہیے. کیا بات ہے, یہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا. یونیورسل ہیلتھ کیئر, دس از نیو. بتائیے کیا کیسے خیال ہے آپ کو, کیسے کریں گے؟ اس میں یہ کہ جس طرح سے ہیلتھ کیئر از اے برتھ رائٹ. بالکل صحیح
صحیح. Every person, every child who's born should get health care. صحیح صحیح. اور پوری دنیا میں ایسا ہونا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سم تھنگ آن دا لائنز آف جیسے ورلڈ وائڈ ویب ہے, ٹھیک ہے, اس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ورلڈ وائڈ ہیلتھ کیئر ہونی چاہیے. جی, واٹ این آئیڈیا. ویسے تو بہت سارے کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ہو, مگر اللہ کرے کہ کوئی لوگ آئیں ایسے اور جو اس چیز کو کر پائیں. یہ ہو رہا ہے یورپین کنٹریز میں, ہو رہا ہے. ہر بچے کا, ہر عورت کا, ہر مرد کا they give them health care. انگلینڈ میں وہ جو یہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو انگلینڈ میں ہے, جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, صحیح صحیح, وہ ہو رہا ہے. اینڈ I hope it is acquired by the universal people. پوری دنیا میں اس چیز کا خیال آ جائے کہ ہونا ہے. خاص طور سے امریکہ میں سوچتی ہوں کہ if it comes it would be so wonderful. اور نیشنل جیسے گورنمنٹ لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ چیز ہو سکے اور ہمارے غریب کے حالات جو ہیں ہمارے ہاں وہ بدل جائیں. دوسری بات, آخری بات, میرا آخری سوال ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے یہ پروگرام, تو آپ ینگ فیمیلز کو جو اس فیلڈ میں یعنی کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ان کو یہ پیغام دوں گی کہ just have a goal in life. Have a goal in life. Acknowledge the fact that you are a female. اس میں آپ یہ نہ کریں کہ یہ میری رائٹ ہے, that مجھے equal rights ملنا چاہیے. What you need to do is accept it, acknowledge it, work harder. Work harder to achieve your goal. جو آپ نے گول اپنا بنایا ہے, کیا ہے, and do the best you can for it. صحیح. Okay, do the best you can. Don't demand for their equal rights. Prove to people that you deserve the equal right, that they should offer you the equal rights. اور یہ سوچنا کہ we have to be equal to men. تو اللہ نے نہیں بنایا ہم کو. He has given us some different qualities. He has given them different qualities. اور جو چیزیں ہم کو کم لگتی ہیں اس کے لیے you work harder, you prove yourself کہ بھئی ہم ہیں اس قابل کہ یہ ہم کو ملے. بالکل. And you get it. Instead of demanding it, you should command it, basically. Yes. Through your hard work. By your deeds, by your actions. اس طرح سے your behavior کہ وہ دوسرا جو ہے وہ آپ کو لا کے آفر کرے کہ لے لو, یہ ہے, this is your right. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں ہم سے ہمارے پروگرام کے توسط سے تو ضرور بتائیے لوگوں کو. کوئی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں. In this world there are a lot of handicapped people. بالکل صحیح, بالکل صحیح. Okay. تو ان کے لیے بھی ہیلپ ہونا چاہیے. بالکل. اسپیشلی That's basically it. مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوتا ہے کہ بہت سے ہینڈیکیپ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, تو ان کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. بس باقی آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا جناب کہ آپ نے ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتایا اور اتنا ہمیں وقت دیا. ایک شعر ہے جو میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی کہ اتنی انسپریشنل اور پازیٹیو باتیں آپ نے بتائیں اور آپ عملی نمونہ ہیں اس چیز کا. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے پاس باتیں ہیں, بلکہ آپ نے اپنے عمل سے, اپنے کام سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ سب کیا جا سکتا ہے. and it is all doable.
تو بہت شکریہ. ریسٹورنگ اوور فیتھ in this and restoring our faith in the pride of femininity. I have to say this. میں یہ شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ آپ کا. It makes me really feel good and I am really proud to be a part of your work. تھینک یو سو مچ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی.